औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। किताब अर्रहीकुल मख्तूम वीडियो लेक्चर नंबर 5 आज रिकॉर्ड होने जा रहा है। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है तबलीग का हुक्म और उसके मुज़मरात। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पैगंबर ख़त्मी मरतबा जब 14 इयर्स के हुए तो गार हिरा में पहली वही नाजिल हुई। उसके बाद फ़ितरतुल वही का इनक़ता शुरू हुआ। उसके बाद जो दूसरी वही हुई तो उसमें सूरह मुदस्सिर की फर्स्ट आयत से लेकर वलिरब्बिका फ़स्बिर यहाँ तक की जो आयत है वो नाजिल हुई। तो इन आयत में पैगंबर ख़त्मी मरतबा को तबलीग का इशारा दिया गया और इन आयत का लुब्ब लुबाब ये था कि अगर मैं सिर्फ टॉपिक से बताऊं तो इन आयत में आप वसल्लम को कुल्लम तबलीग का हुक्म दिया गया तौहीद के बारे में, नंबर 2 यौम आखिरत क़यामत के बारे में, और नंबर 3 तज़किये नफ्स के बारे में, और नंबर 4 है सब्र के बारे में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, ये फर्स्ट चीज़ तो ये है कि इंसान अपनी तज़किया नफ्स करे, उसके बाद तबलीग का मरहला है, और मैंने तीसरे पे लिख दिया है, फिर तौहीद और यौम आखिरत है असल चीज़। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की राह में तबलीग के लिए जो अहम पॉइंट, जो ज़रूरत है, जो एनर्जी इंसान को देती है वो पैशन है, सब्र है। ठीक है, तो ये खुलासा था सूरह मुदस्सिर की जो फर्स्ट आयत नाज़िल हुई जिसमें पैगंबर ख़त्मी मरतबा को दावत का तबलीग का इशारा दिया गया और जिन चीज़ों की तबलीग करनी है वो भी बयान हुआ। अब उसके बाद हम बात करते हैं पैगंबर ख़त्मी मरतबा का जो अदवार तबलीग हैं, यानी दावत के जो अदवार है उनके मराहिल हम अगर हम बयान करें तो इसको समझने के लिए, आल्दो ये तक़सीम कोई ख़ास तक़सीम तो नहीं है, लेकिन जब हम सीरत पढ़ते हैं तो हम इस तक़सीम बंदी के मुताबिक पढ़ेंगे तो हमारे लिए ईज़ी होगा। तो पैगंबर ख़त्मी मरतबा की जो दावत है, दावत के अदवार, ठीक है, इनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, ताकि हमारे लिए ईज़ी हो यानी पढ़ने के लिए। एक है मक्की ज़िंदगी। ठीक है, पहले हम मक्की ज़िंदगी को पढ़ेंगे। मक्की ज़िंदगी जो आपने 13 साल पर मबनी है, 13 साल आपने मक्का में तबलीग की है। और दूसरी है मदनी ज़िंदगी। ठीक है, तो मदीने में जो आपने लाइफ स्पेंड की है वो 10 इयर्स की है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट 13 इयर्स को पढ़ेंगे मक्की ज़िंदगी को, उसके बाद हम मदनी ज़िंदगी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मक्की ज़िंदगी को। ठीक है, जो फर्स्ट है मक्की ज़िंदगी को भी हम पढ़ने के लिए, ताकि हमारे लिए ईजी हो, इसको भी हम तकसीम करते हैं 3 मराहिल में। ओके, फर्स्ट मरहला है पस पर्दा दावत। ठीक है, यानी कि आप अपने ख़ास, अपने अहल अयाल को ख़ास, यानी कि अपने जाने वालों को आपने दावत दी, ये 3 साल पर मबनी है। यानी पस पर्दा यानी चुप छुपे जो आपने तबलीग की, वो वाला मरहला। उसके बाद जो दूसरा मरहला है वो अहले मक्का को खुला अहले मक्का को खुली दावत। ठीक है, ठीक है, ये जो मरहला है ये चौथे साल, यानी चौथे नबूवत के चौथे साल से आगाज हुआ था 10 नबवी के अवाखिर तक। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मरहला है मक्की ज़िंदगी का, वो है आउट ऑफ मक्का, यानी मक्का के बाहर इस्लाम की दावत। ठीक है, जिसमें पैगंबर ख़त्म ताइफ गए हैं या और भी जो जगहों पर गए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुल्ली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत तबलीग थी उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी। फिर उसके बाद मक्की ज़िंदगी के अंदर हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। पस पर्दा जो क्या कहते हैं तबलीग का मरहला रहा वो 3 इयर्स तक है। अहले मक्का को खुली जो दावत दी वो 10 नबवी से स्टार्ट होता है 10 नबवी के अवाखिर तक। और मक्का से बाहर आउट ऑफ मक्का जो आपने इस्लाम की दावत के लिए कोशिशें की वो शुरू होता है तकरीबन 10 नबवी से लेकर ता आखिर हिजरत तक, हिजरत मदीना तक। ठीक है, हिजरत मदीना तक ये इसका सिलसिला जारी रहता है। ठीक है जी, ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी साथ में नोट कर सकें, और टू द पॉइंट एक एक वर्ड को मैं नहीं लिख सकता, अदरवाइज हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तूल कलाम हो जाएगा। ओके जी, अब हम बात करते हैं फर्स्ट
جو مکی زندگی میں جو پس پردہ جو تبلیغ ہوا اس میں ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو پس پردہ جو تبلیغ ہوئی اس میں 40 سے زیادہ افراد ایسے تھے جنہوں نے اسلام لایا، پیغمبر ختم مرتبت پر ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ ان کو قرآن نے کیا کہا؟ السابقون السابقون اولئک المقربون سے قرآن نے ان کو تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم اولین راہ روان اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کے اندر جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ بھائی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، ٹھیک ہے۔ غلاموں میں سب سے زیادہ کس نے ایمان لایا، بچوں میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں سوری بچوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، اچھا اس کے بعد بڑوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے لایا، یہ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے جیسے کہ حضرت خدیجہ ہیں، اوکے جی۔ اس کے بعد غلاموں میں کس نے سب سے پہلے ایمان لایا؟ تو حضرت زید بن حارث، ٹھیک ہے۔ اور بچوں میں کس نے؟ تو کہتے ہیں کہ داؤد ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ حضرت علی، ٹھیک ہے۔ اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر، ٹھیک ہے۔ تو جو فرسٹ راہ روان اسلام تھے جن کو قرآن نے السابقون السابقون کہا ہے، ان میں فرسٹ کیٹیگری عورتوں میں، غلاموں کی کیٹیگری میں، بچوں کی کیٹیگری میں، بڑوں کی کیٹیگری میں یہ حضرات ہے، اوکے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نماز کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز جو ابتدا میں جو نماز کا حکم نازل ہوا تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ فقط صرف صبح کی 2 رکعت تھی، شام کی 2 رکعت تھی، ٹھیک ہے، ابتدا میں۔ بعد میں 10 نہ ہوئی، شاید 10 ہے یا 11، انشاءاللہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ کر ہم بات کریں گے۔ پیغمبر ختم مرتبت معراج پہ جاتے ہیں، معراج سے پھر نماز کی فرضیت کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو تعداد رکعت آج ہم فجر کی 2 رکعت، ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بعد میں۔ اس سے پہلے ابتدائے اسلام میں صرف 2 ہی نمازیں تھیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت فجر کی، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت شام میں، بس یہی تھی نماز، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی قرآن سے ہے، اور قرآن کی آیت ہے وَسَبِّحْ، ٹھیک ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ٹھیک ہے۔ وَسَبِّحْ، تم تسبیح کرو، بحمد، حمد کے ساتھ، رب کا، اپنے پروردگار کی، کب؟ بالعشی، شام، والابکار، صبح۔ تو اس آیت سے استدلال کر کے یہ نماز پڑھی جاتی تھی، اوکے جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو تھا پس پردہ تبلیغ کے بارے میں، ہم نے بتایا کہ فرسٹ 40 تھے، ان میں سے جو بھی ابتدا ٹاپرز جو یعنی ابتدا میں ایمان لانے والے تھے، عورتوں میں، مردوں میں، یہ ہم نے ڈسکس کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ مکی مرحلے کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ تھا کھلی تبلیغ، ٹھیک ہے، اہل مکہ کو کھلی تبلیغ، ٹھیک ہے۔ اور کھلی تبلیغ اظہار دعوت کا پہلا حکم، خدا کی طرف سے حکم ہوا تبھی پیغمبر ختم مرتبت نے تبلیغ کا آغاز کیا، لوگوں کو دعوت دی۔ وہ کیا تھی کہ سورہ شورا کی آیت تھی وَأَنذِرْ میں اگر میں اس سوا نہ بتاؤں تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے کہ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد، ٹھیک ہے، میں شاید آیت لکھ لوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جی یہ آیت تھی، ٹھیک ہے۔ وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیں، عشیرتک کا یعنی اپنے قرابت داروں کو، یا عشیرتک کا، عشیرت الاقربین جو اپنے قریب ہے، آپ اپنے کیا کہتے ہیں قرابت داروں کو آپ ڈرائیں، کس چیز سے؟ عذاب سے، ٹھیک ہے۔ ڈرنا جب بھی آتا ہے تو عذاب سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ ختم مرتبت نے بنی ہاشم، ٹھیک ہے، پلس بنی مطلب، ٹھیک ہے، بن عبد مناف، ان کو آپ نے جمع کیا، دعوت دی اور نبوت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، ان سب کو کھانا کھلایا، لیکن سب خاموش رہے، ایک شخص نے مخالفت کی، ٹھیک ہے، وہ شخصیت تھی جی ابو لہب، ٹھیک ہے، اس نے مخالفت کی۔ یہ پہلا دن تھا، کیونکہ 3 دن لگاتار دعوت کی پیغمبر ختم مرتبت نے، پھر دوسرے دن دوبارہ دعوت ہوتی ہے، تو دوسرے دن جو تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ
45 لوگ آئے، ٹھیک ہے، بنو ہاشم بن مطلب کے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی سب خاموش رہے، کھانا کھا کے چلے گئے. صرف اس شخصیت نے پھر اختلاف کیا. ابو لہب نے کہا کہ خدا کی قسم یہ برائی ہے. سب سے کہا اس نے کہ اس محمد کے ہاتھ روک لو اس سے پہلے کہ دوسرے روک لیں، ٹھیک ہے. اس پر کیا ہوا؟ اس پر حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے پیغمبر ختمی مرتبت کو ایک انرجی ملی کہ ابو طالب ایک بہت بڑی شخصیت تھے، آپ کے پشت پناہ ہونے کا انہوں نے کھلم کھلا انہوں نے اعلان کیا. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کوہ صفا پر، ٹھیک ہے، کوہ صفا پر جب نبی کریم کو اطمینان ہوا کہ بھئی تبلیغ دین میں ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو آپ ایک دن کوہ صفا پر چڑھ کر انہوں نے ایک آواز دی پیغمبر ختمی مرتبت نے. وہ آواز تھی یا صباحا. یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کوہ صفا پر پیغمبر ختمی مرتبت نے کیا آواز بلند کی؟ تو یا صباحا ہو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہائے صبح. صباح کہتے ہیں صبح کو، ٹھیک ہے. تو یہ آواز سن کر قریش کے جو قبائل تھے وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے. جب سارے جمع ہو گئے تو پیغمبر ختمی مرتبت نے انہیں توحید، اپنی رسالت، ٹھیک ہے، اپنی رسالت اور آخرت، اس پر ایمان لانے کی کیا کی؟ دعوت کی، ٹھیک ہے. تو پہلے تو پیغمبر ختمی مرتبت نے اس دعوت سے پہلے ان کو کہا کہ ایک قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہیں تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو صاحب نے کہا کہ ہم یقین کریں گے اے محمد، کیونکہ انہوں نے آج تک عمر ختمی مرتبہ سے نہ کبھی جھوٹ سنا تھا، نہ کبھی دھوکہ، نہ کوئی فراڈ. تو اسی لیے تو یعنی کہ یہ جو پیغمبر ختمی مرتبہ کو جو دو لقب تھے صادق و امین، یہ اسلام آپ منصب رسالت پر پہنچنے کے بعد نہیں ملا. یہ جو دو لقب تھے وہ آپ منصب رسالت پہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ ان دو القابات کے ساتھ مشہور تھے، آپ کا کردار ہی ایسا تھا. تو جب پیغمبر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. جب انہوں نے اطمینان کا اعلان کیا تو پھر آپ نے کیا دی؟ دعوت دی، کہ توحید کی دعوت دی، رسالت کی اور آخرت کی. جب یہ دعوت دی تو پھر کیا ہوا کہ بھئی اس پر پھر ابو لہب کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. ابو لہب نے کہا کہ سارے دن غارت ہو تم، کیا کہتے ہیں کہ تم غارت ہو، تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے کہ تم کیا کہتے ہیں تم ہمیں اپنے بنائے ہوئے خدا کی طرف دعوت دو. جب اس نے یہ کہا، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب میں لکھی نہیں ہوئی ہے لیکن دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایک پتھر مارا. کس نے؟ ابو لہب نے. جب اس نے یہ پتھر مارا تو پھر یہ جو سورہ المسد ہے اس کی آیات نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، ٹھیک ہے. یہ اس وقت یہ نازل ہوئی. بہرحال تو پیغمبر کی دعوت اب وسعت پانے لگی، تبلیغ دین اب پھیلنے لگا. تو اب قریش کو کیا ہوا؟ خطرہ پیدا ہوا، کیونکہ قریش تو کیا تھے؟ بت پرست تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ آئین ابراہیم کا نام لیتے تھے دین حنیف کا، لیکن ٹوٹلی یہ بت پرستی کی طرف چل بسے تھے. اب انہوں نے کیا کیا جی؟ محاذ آرائیاں شروع کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجیز اپنانا شروع کی. بھائی کس طرح سے اس محمد کو کنٹرول کیا جائیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے تو یہ ہمارے تمام آباؤں کو بھی بت پرست جہنمی بناتا جا رہا ہے اور ہمیں بھی. تو قریش نے بے بس ہو کر آخر جو حربہ اپنایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے، اب میں یہ حربے سارے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ مینشن کرتا ہوں. پہلا حربہ یہ اپنایا کہ بھائی ھذا ساحر کذاب. بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ شوشہ پھیلایا کہ بھائی یہ محمد کیا ہے؟ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. کذاب یعنی یہ جھوٹا کیا ہے؟ ساحر ہے. کیونکہ پیغمبر کے پاس جو بھی کوئی جاتا تھا 2 منٹ دان و ادب کے طے کرتا تھا اس کی حالت ہی بدل جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ فوری وہیں پر مسلمان ہو جاتا تھا. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا بھائی اس میں یہ جادو کرتا ہے لوگوں کے اوپر، لوگ اس لیے کیا ہو جاتے ہیں، اس پر کیا ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی، یہ پہلی مات آرائی میں، ٹھیک ہے. اب یہ کرامت نہیں ہوا تو اب کیا کہا؟ انک مجنون،
ٹھیک ہے، انک لمجنون، بھائی یہ محمد کے یہ ایک پاگل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پاگل ہے اسی لیے تو یہ کیا کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ایک ایسا خدا جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کس طرح کا خدا ہے، اس طرح کہہ کے پیغمبر کو پاگل بولنا شروع کیا انہوں نے۔ یہ سرجی میں کچھ نہیں ہوئی، لوگ ایمان لاتے گئے تو انہوں نے کیا کیا، استہزاء، بھائی مذاق بنانا۔ اب سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں، سارا اسی کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے مومن کا مذاق اڑاتے ہو، حقیقت میں تم اپنا مذاق اڑاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا، بھائی جو اصحاب پیغمبر ختم مرتبت کے جو ایمان لاتے تھے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کبھی ان کو کیا کہتے تھے، بھائی تم لوگ کیا ہے، گمراہ ہو۔ کبھی کہتے کہ بھائی تمہارے آبا و اجداد، اس کا مطلب ہے تم لوگ اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کے تمہارا آبا و اجداد اتنی جہنم میں تھے، کم از کم ہوش کے ناخن لو۔ اس طرح کی بہرحال فضولیات یہ لوگ بکتے تھے۔ تو یہ فرسٹ محاذ آ رہی تھی پیغمبر ختم مرتبت کے خلاف، لیکن یہ کوئی کرامت نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد محاذ آرائی نمبر، یہ تو 1 ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ڈسکس کیا۔ محاذ آرائی 2 میں کیا تھا، فیز 2 میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے مشکوک شبہات پیدا کرنا۔ اب یہ ان کاموں سے تو لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے، بھائی یہ تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ تو سامنے پیغمبر کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، بھائی انہوں نے شکوک، ٹھیک ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیا پیغمبر کے باتوں میں، یعنی کہ یہ ایک اسٹریٹجی۔ اس کے بعد بھائی پیغمبر کوئی ایک بات بولتا، بیان کرتا، تو وہ جا کے اس میں شبہے ڈالتے ہیں، لوگوں کو ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کوئی بات بولتا، اس کے اوپر کیا کرتے تھے، یہ پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ بھی کارآمد نہیں ہوا تو یہ کیا اپنا، یہ کیا کہتے تھے، بھائی یہ سب کیا ہے، پیغمبر جو سناتا ہے کیا ہے، یہ سارے افسانے ہیں، حقیقت میں کوئی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، یہ سارا کیا ہے، فضول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کارآمد نہیں ہوا تو کیا کہتے تھے، یہ کہتے ہیں بھائی یہ جو تمام باتیں ہیں ساری کیا ہے، جھوٹ ہیں، محمد کی کیا ہے، گڑی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسے وہ کیا کہتے ہیں، پیغمبر کی طرف یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کیا ہے، کلام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہتا ہے، پھر یہ بھی کوئی کارآمد نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، یعنی کہ اصلاً رسول کو انسانوں میں سے ہونا ہی، یہ سمجھتے تھے کہ یہ عقل قبول ہی نہیں کرتی تھی ان کی، یہ کہتے تھے کہ یہ کس طرح کا رسول ہے کہ بھائی یہ جو انسان ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ کس طرح کا رسول ہے۔ تو یہ محاذ آرائی نمبر 2، سو یہ بھی کیا ہو گئی، یہ بھی ان کی کیا ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ تو انہوں نے اب آگے قدم بڑھایا، انہوں نے محاذ آرائی نمبر 3، جو تیسری اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھی جی، وہ یہ تھی کہ اب پیغمبر ختم مرتبت کے جو بتائے ہوئے باتیں ہیں وہ سچ ہوتی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل پگھل جاتا ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیغمبر سے کوئی اسٹرانگ شخصیت کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ نارمل اسٹریٹجی ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ کسی شخصیت کو گرانا ہو تو ایک ایسی شخصیت کو لے کے آؤ جو اس سے تھوڑا اوپر ہو، اس کو اس کے سامنے لا کھڑا کرو، یہ خود بخود گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل یہی کرتے ہیں ہمارے دور میں۔ تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے بھی اپنائی، خصوصاً یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہے نذر بن حارث، ٹھیک ہے، نذر بن حارث۔ اس کا واقعہ ڈیٹیل یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کہا، لوگوں محمد کو جادوگر مت کہو، محمد جادوگر نہیں، کاہن نہیں، شاعر نہیں، پاگل نہیں، پھر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل شخصیت تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ یہ شخص کہاں جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے ہیرا، ٹھیک ہے۔ ہیرا جا کر وہاں کے جو کیا کہتے ہیں، بادشاہ جو گزرے ہیں ہیرا کے، ٹھیک ہے، مثلاً رستم پہلوان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یا اسفندیار، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں جاتا، ان کے جو مشہور واقعات تھے وہ رٹ کے یاد کر کے آتا، قصے یاد کر کے آتا، اور جب لوگ پیغمبر ختم مرتبت کے پاس ہدایت کے لیے جاتے اور وہاں سے جو ہی اٹھتے، یہ وہاں جا کے پھر رستم کی داستان شروع کرتا، یا اسفندیار کی داستان شروع کرتا۔ پھر کہتا کہ دیکھو یہ قوی ہے یا یہ قوی ہے، ذرا اس کو دیکھو، اس نے کیا کتنے بڑی بڑی جنگیں فتح کی، یہ تو کیا ادھر بڑھ کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی اس نے اپنائی، چوتھی اسٹریٹجی، یعنی کہ پیغمبر کی شخصیت کو کسی اور کی شخصیت کے پیرالل کھڑے کرنا اور پھر اس کی شخصیت کو گھٹانا۔ لیکن اس میں بھی کیا ہوئے، وہ ٹوٹلی ناکام رہے۔ اب ناکام رہے تو لاسٹ جو چوتھی اسٹریٹجی، چوتھی جو محاذ آرائی انہوں نے کی، وہ کیا تھی، سودے بازی۔
کس طرح سے کہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ بھئی ہم نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اب محمد اسلام لے کے آئے یہ زمانہ بھی دیکھا ہے، تو ٹھیک ہے ہم کوئی لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے تم لوگ اگر مسلمان ہوتے ہو تو تم ٹھیک ہے تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ 1 سال ہم جاہلیت والے دین پہ قائم رہیں گے، یعنی 1 سال تم بتوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم محمد کے دین پہ رہیں گے، اس طرح سے ہم بھائی بہن بن کے مل کے رہیں گے، یعنی کہ 1 سال آپ بتوں کی پوجا کرو، ایک دن آپ اس کی کیا کہتے ہیں خدا کی پوجا کرو، تو یہ سودا بازی، یہ انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی، تو جس پر ٹوٹلی سورہ قرآن کی جو سورہ ہے سورہ کافرون، یہ اسی لیے نازل ہوا، قل یا ایھا الکافرون، پھر آخر میں لکم دینکم ولی دین، بھئی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تم جاؤ اپنی جاہلیت کو اپناؤ، ہم اپنی اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے خدا کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں چوتھی جو مہاس آ رہی تھی یہ بھی ختم ہوئی، اب کچھ بھی ان کی اسٹریٹجیز کام نہیں کیا، تو آپ اس کتاب میں جو ٹاپک دیا ہے وہ ہے ظلم جو، اب یہ تمام اسٹریٹجی جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہے یہ سب کارآمد نہیں ہوئی تو اب اتر آئے جی اون پہاڑ کے نیچے بھائی پیغمبر پر سختیاں ڈالنا، جب یہ کاروائیاں کارآمد نہ ہوئی تو قریش نے کیا کیا، 25 سرداران پر مشتمل ایک کیا بنائی، انہوں نے کمیٹی تشکیل دی، ٹھیک ہے، یہ سارے 25 سردار تھے، ٹھیک ہے، جس کا سربراہ کس کو بنایا، ابو لہب، ٹھیک ہے، ابو لہب کو اس کا سربراہ بنایا، جس میں یہ قرار پایا کہ رسول ختمی مرتبت کو ایذا اور کیا کہتے ہیں قسم قسم کے ظلم اور ستم کیا جائے گا، بس صرف رسول کو نہیں بلکہ رسول کے ساتھ جو بھی جڑے گا، جو بھی جڑ جائے گا، جو بھی اسلام لائے گا، ٹھیک ہے، جو بھی اسلام کنفیس کرے اس کو بھی اذیت دیں گے اور محمد کو بھی کیا دیں گے، اذیت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کچھ نتائج ہم انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر مینشن کرتا ہوں، تو اس کمیٹی میں یہ طے پایا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس کا سب سے پہلے نتیجہ کیا نکلتا ہے، دیکھیں بعثت سے پہلے خود یہی ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں، ان 2 بیٹوں کے ابو لہب، ٹھیک ہے، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، ٹھیک ہے، ایک کا نام تھا اتیبہ، ٹھیک ہے، ان دونوں کی شادی تھی اس نے طے کر کے رکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادے ہیں، اس کی جو شادی تھی وہ حضرت رقیہ پیغمبر کی بیٹی، اور اس کی شادی جو تھی وہ ام کلثوم، اس سے کیا کہتے ہیں شادی کی تھی، مطلب ابھی بلکہ شادی ہوئی تھی، میرے خیال میں شادی ہوئی تھی، تو اس نے سب سے پہلے قدم اسی نے ہی اٹھایا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر حضرت رقیہ کو بھی طلاق دلایا اور حضرت ام کلثوم کو بھی کیا دلایا، طلاق دلوائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو کیا کہتے ہیں یہی جو ابو لہب کی جب پیغمبر ختمی مرتبت کے جو دوسرے فرزند تھے حضرت عبداللہ، ان کی وفات ہوئی تو ابو لہب نے خوشی منائی، ٹھیک ہے، خوشی منائی، اور کیونکہ عبداللہ آخری بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تو خوشی منائی اور اس نے کیا کہا کہ محمد کیا ہے، ابتر ہے، بھائی ابتر کسے کہتے ہیں، دم بریدہ، بھائی نسل بریدہ، بھائی جس کی نسل کٹ گئی ہے، بھائی محمد کی تو نسل ہی نہیں رہی، بیٹیوں سے، کیونکہ نسل تو بچوں سے پھیلتی ہے نا، مرد سے پھیلتی ہے، میل سے، تو بھائی عبداللہ بھی نہیں رہے، تو اس نے کیا کہا، تانا دیا پیغمبر کو، یہ شخص کیا، یہ ابتر ہے، یہ دم بریدہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سورہ کوثر آپ دیکھیں تو ان نشانئک هو الابتر، اے نبی جو آپ کو ہے نا کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کری ہے، یہاں تفسیر میں اکثر محسن کہتے ہیں کوثر سے مراد حضرت فاطمہ ہیں، ٹھیک ہے، پھر پیغمبر کو کیا فرماتا ہے، ان نشانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن دم بریدہ ہے، فاطمہ کی نسل سے تو حسن و حسین آئے، پھر آگے نسل کتنے اہل بیت کی نسل چلی ہے، پیغمبر کی نسل تو زندہ ہے، آپ کہاں ہے ابو لہب کی نسل، اصل میں ابتر ان نشانئک هو الابتر، حقیقت میں یہی ہی ابتر ہیں، یہ قرآن کی صورت اس وقت نازل ہوئی۔ اچھا جی، اس کے بعد خود یہی ابو لہب کی جو وائف ہے، یہ نام یاد رکھیں، یہ اہم ہے، پوچھا جاتا ہے، اس نے بہت اذیتیں دی ہے پیغمبر ختم مرتبت کو، اس کی جو وائف ہے ابو لہب کی،
جس کا نام ہے جمیل. یہ بدبخت ترین انسان تھا روئے زمین پر ابو لہب. ٹھیک ہے. جمیل اصل نام اس کا اروا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتی تھی؟ یہ جو ابھی جمیل کی ہم بات کریں تو یہ کس کی بیٹی تھی؟ یہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. حرب بن امیہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. اور کہا جائے تو ابو سفیان کی بہن بھی تھی یہ. کون؟ یہ جمیل. ٹھیک ہے. اس کی بیٹی تھی اور اس کی کیا تھی؟ بہن تھی. یہ کیا کرتی تھی؟ یہ پیغمبر ختم مرتبت کے راستے میں کیا رکھتی تھی؟ یہ ہمیشہ جہاں سے بھی پیغمبر گزرتے تھے وہاں کانٹے یہ بچھا دیتی تھی، کانٹے ڈال دیتی تھی. اور یہ خاصی کیا کہتے ہیں بد زبان بھی تھی. یہ پیغمبر ختم مرتبت کے خلاف بہت بد زبانی بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو ایک لقب سے پکارا ہے، جسے قرآن کی تعبیر میں حمالۃ الحطب، یعنی کیا مطلب؟ لکڑی ڈھونڈنے والی، یعنی لکڑی ڈھونڈنے والی کا لقب قرآن نے اس کو دیا ہے. اوکے جی. یہ اذیتیں تو صرف ایک شخصیت کی طرف سے، ابو لہب اور ان کی فیملی، ان کے بچوں نے پیغمبر ختم مرتبہ ساتھ کیا کہ ان کے وائف نے، یہ ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ وہ پڑوسی، مطلب یہاں پہ جو مینشن کیا ہوا ہے، وہ پڑوسی جو پیغمبر ختم مرتبت پر اجڑی پھینکتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی گندی اجڑی سنبھال کے رکھتے تھے، جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پیغمبر جو اس راستے سے گزرتے اس کے اوپر پیغمبر ختم مرتبت پر پھینکتے تھے. ان میں سب سے پہلے خود ابو لہب ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکم بن ابی العاص بن امیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں عقبہ بن ابی معیط. اس کے بعد عدی بن حمرہ ثقفی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن الاسدا حذلی. ٹھیک ہے. تو یہ اور ان کے علاوہ اور بھی شخصیات ہیں بہرحال. تو یہ کچھ کے نام میں نے مینشن کیا ہے. یہ وہ پڑوسی تھے پیغمبر کے جو پیغمبر ختم مرتبت پر گندی اجڑی ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے پیغمبر ختم مرتبت نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی خصوصی طور پر. ٹھیک ہے. اچھا جی. یہ اذیتیں تو پیغمبر ختم مرتبت کو جو انہوں نے دی. اس کے علاوہ جو پیغمبر ختم مرتبت کے جو اصحاب تھے، ٹھیک ہے، اصحاب رسول کو جو اذیتیں دی ہیں ان کی ایک تھوڑی سی جھلک میں بیان کروں. تو دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی پر لیٹا کر نیچے سے دعاں دیتا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا یہ ان کے ساتھ. اس کے بعد ہم دوسرا بات کریں تو حضرت مصعب بن عمیر کی ہم بات کریں تو ان کی ماں کہتی ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا ان کی ماں نے کیا کر دیا؟ ٹوٹلی بند کر دیا. کیوں بھائی؟ تو مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ہم حضرت بلال کے بارے میں بات کریں تو حضرت بلال اصل میں یہ کون تھا؟ تو یہ امیہ بن خلف، اسی کا کیا تھا؟ غلام تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو طرح طرح کی انہوں نے اذیتیں دی. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں ہے کہ ریت پر لٹاتے اور سینے پر پتھر رکھتے ہیں، پھر بھی بلال عہد ہی کہتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد بلاخر بہرحال بلال کو امیہ بن خلف سے ابوبکر نے آزاد کروایا 200 درہم دے کر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تیسری شخصیت حضرت عمار کے بارے میں. ٹھیک ہے. عمار بن یاسر ہے. ٹھیک ہے. بہرحال میں عمار یاسر بول رہا ہوں. جی. تو یہ کون تھے؟ تو عمار بن یاسر بنو مخزوم کے ایک غلام تھے. ٹھیک ہے. یہاں پر جگہ شاید پکچرز میں نہیں آ رہی. اوکے. یہ حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے. تو ان کو سخت دھوپ میں پتھریلی زمین پر ان کو رکھا جاتا تھا اور ان کو اذیتیں دی جاتی تھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں، یعنی ان کی والدہ گرامی جن کا نام ہے سمیہ، یاد رکھیں یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عمار کی والدہ سمیہ جن کے شرمگاہ میں پتھر نہیں بلکہ تیر مار کر کس نے شہید کروایا؟ تو یہ ابو جہل نے ان کی والدہ ماجدہ حضرت عمار کی، حضرت سمیہ،
ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، ٹھیک ہے، نیزہ مارنے کی وجہ سے کیا ہو گئی، شہید ہو گئی۔ اور یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے، یہ آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہے، میں ہائی لائٹ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ یہی اسلام کی کیا ہے، پہلی شہیدہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ کون ہے؟ حضرت سمیہ، عمار کی والدہ۔ کس نے نیزہ مارا؟ ابو جہل نے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ اوکے، یہ ڈفرینٹ کلر سے میں ہائی لائٹ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ اوکے، اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، حضرت ایک اور شخصیت ہے، حضرت فقیہہ، ٹھیک ہے، جن کا اصل نام کیا تھا؟ افلاح، سوری افلاح ہے، ٹھیک ہے، افلاح تھا۔ تو یہ بنو عبدالدار کے کیا تھے؟ غلام تھے۔ بنو عبدالدار کے غلام تھے۔ تو ان کے مالک مکان کیا کرتے تھے؟ ان کو رسیوں، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھتے تھے اور طرح طرح کے اذیتیں دیتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے کسی صحابہ کو نہیں بخشا۔ کس نے؟ وہ جو 25 کی جو کمیٹی بنی تھی جن کا سردار ابو جہل تھا، انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اوکے جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دار الارقم۔ اوکے، دار الارقم کے بارے میں، دار الارقم یہ کس کا گھر تھا؟ یہ کوشچن میں پوچھا جاتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ دار تو گھر کو کہتے ہیں، ارقم یعنی شخصیت ہے، اس کا نام ہے ارقم بن ابل ارقم مخزومی، ٹھیک ہے، یہ اس کا گھر تھا۔ تو جو کہاں پر موجود تھا؟ کوہ صفا پر، یہ کوہ صفا پر موجود تھا۔ اور یہ مشرکوں کی نگاہوں اور ان کیا کہتے ہیں ان کی مجلسوں سے الگ تھلگ تھا، یعنی کہ وہ مشرکین اس جگہ سے غافل تھے، یعنی ان کی نظروں سے اوجھل تھا یہ جگہ۔ تو پیغمبر ختمی مرتبت نے 5 نبوی کو اسی مکان کو، ارقم کے گھر کو کیا بنایا؟ دعوت کا مرکز بنایا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، مشرکین کے ستم کی وجہ سے مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اسلام سے روکا اور فرمایا کہ خفیہ اکٹھے ہونا، اور اسی خفیہ اکٹھے ہونے کے لیے یہ دارالارقم کو پیغمبر ختمی مرتبہ نے دعوت کا مرکز بنایا۔ لوگ یہاں پر آپ سے ملتے تھے اور یہیں پر ہی تبلیغ کی جو آغاز اور تبلیغ کے جو کام تھے یہیں پر ہی انجام پاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ قریش نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ چھپ چھپ کے مسلمان آپس میں مل رہے ہیں، تو گالم گلوچ اور لڑائی کرتے ہوئے یہ قریش آتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے ایک ضرب لگائی کسی شخص پر، تو وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا خون تھا اسلام میں جو اسلام کے خاطر بہایا گیا۔ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کے خاطر سب سے پہلا خون کس نے بہایا؟ تو سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، یہ بھی وہیں دارالارقم سے مربوط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ اوکے، پہلی ہجرت حبشہ، جی، تو ہجرت حبشہ کیا ہے جی؟ دیکھیں، جب پیغمبر ختمی مرتبہ اور مسلمانوں پر ستم بڑھ گیا تو اسی اثناء میں جو سورہ نازل ہوتی ہے وہ ہے سورہ کہف، ٹھیک ہے، سورہ کہف نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ درس ملتا ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر کے مرکز کو چھوڑ کر ہجرت کیا جائے، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف میں یہ صریح حکم آیا کہ بھئی جب کفر کے مرکز میں آپ کو بیٹھنے نہ دیا جائے تو آپ کیا کریں؟ ہجرت کریں۔ اس کے بعد جو دوسری سورہ نازل ہوئی سورہ زمر، ٹھیک ہے، سورہ زمر میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہجرت کا اشارہ ہے، جیسے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اگر میں اشارہ مانتا ہوں، وہ ارض اللہ واسعہ، جی، اللہ کی زمین کیا ہے؟ وسیع ہے۔ بھائی آپ کو ادھر تنگ کرتے ہیں ادھر بیٹھنے میں، تو جا بھائی، خدا کی زمین اتنی ہی تھوڑی ہے، بلکہ پوری کائنات ہے، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ۔ اگر زمین آپ کو تنگ کر دی جائے
تو وہ ارض اللہ واسعہ، خدا کی زمین کیا ہے؟ وسیع ہے۔ تو ادھر پیغمبر ختمی مرتبت کو معلوم ہوا، آلریڈی پیغمبر کو معلوم تھا کہ جو حبش کا جو بادشاہ تھا، جس کا نام ہم نے پہلے بھی ویڈیو نمبر 1 میں گزر گیا ہے، اس کا اصل نام تھا اسامہ، ٹھیک ہے۔ ابھی لائٹ ہی چلی گئی ہے، اوکے میں کنٹینیو کرتا ہوں، بس میں اسٹاپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسامہ نجاشی یہ کیا تھا؟ شاہ حبش تھا۔ پیغمبر کو پتہ تھا کہ یہ ایک عادل بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ کیا کرو، حبشہ کی طرف کیا کرو، ہجرت کرو۔ تو 5 رجب تاریخ ہے، ٹھیک ہے، 5 رجب یعنی 5 رجب کا مطلب یعنی رجب کی 5ویں نہیں بلکہ 5 نبوت کے 5ویں سال رجب میں صحابہ کرام کے کیا کہتے ہیں ایک گروہ حبش کی طرح کیا کرتا ہے، رخ کرتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 12 مرد 4 عورتیں، ٹھیک ہے تھی۔ اور ان کا امیر کون تھا؟ تو امیر حضرت عثمان بن عفان تھے، ٹھیک ہے، یہ امیر تھے۔ اور اسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی حضرت رقیہ بھی ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا گروپ 5 نبوی رجب میں حضرت عثمان کی سربراہی میں مکہ چھوڑ کر حبش کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اچھا جی ون، اور یہ جو ہجرت جو طے پائی، اس کے بارے میں پیغمبر ختم مرتبت کی حدیث ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ تو یہ گروہ نکلتا ہے 12 مرد اور 4 عورتیں، تو یہ تاریکی میں نکلتا ہے، بحیرہ احمر کے بندرگاہ سے ہوتا ہوا کہاں پہنچتے ہیں؟ وہاں پر شعبہ نامی ایک بندرگاہ ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں، شعیبہ نامی، وہاں پہنچ کر 2 تجارتی کشتیاں تھیں، وہ تجارتی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، بہرحال یہ پار ہو کر حبش پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رمضان میں جب حرم میں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، تو ان کے تمام سردار بھی جمع تھے، ایک دم سے پیغمبر ختم مرتبت نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، ٹھیک ہے، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، تو پڑھتے پڑھتے آپ کے یہاں پہنچے وہ جو آیت ہے جس پر سجدہ آتا ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، ٹھیک ہے، وَاعْبُدُوا، اس آیت پر پہنچے تو یہ جو قریش کے جو جتنے بھی سردار تھے، یہ بے اختیاری سے کیا ہو جاتے ہیں، سارے سجدے میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے سجدے میں گرے۔ بعد میں جب ہوش آیا تو پھر انہوں نے تو تعجب کیا، ہم نے تو محمد کے خدا کو سجدہ کر دیا، ادھر نہ جانے ہمیں کیا ہوا۔ تو پھر انہوں نے جھوٹ کرنا کیا کیا شروع کیا، کہا کہ انہوں نے کیا کہا، کیونکہ محمد نے ہمارے بتوں کا ذکر کیا تھا اس لیے ہم نے سجدہ کیا تھا۔ آلدو یہ جو قرآن کی سورہ نجم کی جو آیت تھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اس پر پہنچ کر انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب بہرحال ظاہری بات ہے، حقیقت انہوں نے چھپانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کیا ہوئی، یہ بات جو حبشہ میں جو مہاجرین گئے تھے ان تک پہنچی کہ انہوں نے یہ سنا کہ بھائی ہم تو یہاں حبشہ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر سارے قریش کیا ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے، سب پیغمبر کے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں۔ تو ان کو غلط فہمی ہوتی ہے، ان کو، ٹھیک ہے، جو مہاجرین گئے تھے 12+4، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ رجب میں گئے تھے، شوال میں کیا ہوتا ہے، شوال کے مہینے میں یہ واپس آتے ہیں، جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے، حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا بعض یہی تو واپس پلٹ کے حبشہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض رات کو چھپ کر کیا آتے ہیں، مکہ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہیں پہ سٹاپ کروں تو کافی ہیں، انشاءاللہ یہ جو پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیلی بات کیا ہے کہ کب ہوئی، کیا ماجرا تھا، کیوں ہجرت کی، کتنے لوگ تھے، یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ہجرت حبشہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے، کیونکہ آپ لائٹنگ چلی گئی ہے یہاں پر، شاید آپ لوگوں کو ویڈیو صاف کلیئر نہ آ جائیں، تو یہیں تک سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔